बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जमात हफ्तों की तालिबात, आज इस्लामियात के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नमाज जुमा। ठीक है, तो आज हम नमाज जुमा के बारे में पढ़ेंगे। नमाज जुमा के बारे में पढ़ने से पहले जो है वो हम जुम्मे के दिन की अहमियत जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तालिबात, सबसे पहले जो है वो जुम्मे के दिन की तारीख़ी अहमियत क्या है। देखिए, इसके बारे में, जुम्मे के दिन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे का दिन तमाम दिनों में सबसे अफजल है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या फरमाया कि जुम्मे के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन दुनिया में भी भेजे गए। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या फरमाया कि जुम्मे के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल ही और उसी दिन ही उनकी क्या भी हुई है, वफ़ात हुई। और इसी तरह जो है वो क्या फरमाया कि जुम्मे के दिन ही क़यामत भी आएगी। ठीक है, तो इसी तरह जो है इंसानी और इस्लामी तारीख़ के बहुत सारे अहम वाक़यात जो है वो जुम्मे के दिन ही पेश आए हैं और इसकी तफसील जो है वो हम इंशाल्लाह बड़ी किताबों में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी हमारे लिए इतनी काफ़ी है ये अहमियत कि जुम्मे के दिन का जो जुम्मे का दिन है वो तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा क्या है, अफजल है। क्यों अफजल है? क्योंकि इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन दुनिया में भी भेजे गए और इसी के साथ साथ जुम्मे के दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल ही और उसी दिन ही उनकी वफ़ात हुई और जुम्मे के दिन ही क्या भी आएगी, क़यामत आएगी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि मुसलमानों के लिए जुम्मे के दिन की क्या अहमियत और फजीलत है। तो इस बारे में देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौमुल जुमुअति सय्यिदुल अय्यामि व अअज़मुहा। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जुम्मे का दिन जो है वो तमाम दिनों का क्या है, सरदार है। सय्यिदुल अय्याम तमाम दिनों का क्या है, सरदार है। व आदमु इंदल्लाहि मिन यौमिल फित्री व यौमिल अज़हा। क्या मतलब कि और अल्लाह ताला के नज़दीक जुम्मे के दिन की क़द्र व अहमियत जो है वो किन दिनों से ज़्यादा है, ईदुल फ़ितर और ईदुल अज़हा के दिन से भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो है वो अहादीस में ये भी साबित हुआ और इसी तरह जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि जो शख्स जुमे के रोज़ आदाब का ख्याल रखते हुए अव्वल वक्त में मस्जिद में जाकर खुतबा सुने और जुमा अदा करे, इस शख्स के गुज़िश्ता जुमे से उस जुमे तक के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और इसी तरह जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जुमे के दिन में एक साअत ऐसी है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। यानी एक घड़ी ऐसी भी आती है जुमे के दिन कि उसमें क्या होती है, हर दुआ कबूल होती है। तो ये जुमे के क्या है, फ़ज़ाइल हैं। ठीक है, अब देखिए जुमे के दिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक साअत ऐसी होती है, यानी एक घड़ी ऐसी होती है कि जिसमें हर दुआ कबूल होती है। तो अब ये वक्त, ये साअत, ये घड़ी जो है वो मुतअय्यन नहीं है, यानी इस बारे में जो है वो अक़वाल हैं मुख्तलिफ़। ठीक है, जिनमें से दो कौल जो हैं वो ज़्यादा मशहूर हैं। एक तो ये कि ये वक्त जो है वो इमाम के खुतबा पढ़ने के वक्त से नमाज ख़त्म होने तक है। कौन सा वक्त? जिस वक्त में दुआ कबूल होती है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें हर इंसान की हर दुआ कबूल होती है। ठीक है, तो अब वो वक्त कौन सा है, वो साअत कौन सी है, वो घड़ी कौन सी है, इसके बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, जिसमें से दो कौल मशहूर हैं। पहला कौल क्या है कि ये वक्त जो है, ये साअत जो है वो कौन सा है, जब इमाम खुतबा पढ़ना शुरू करे, ठीक है, उस वक्त से लेकर नमाज के ख़त्म होने तक जो ये पूरा वक्त है, ये कौन सा वक्त है, जिसमें हर दुआ कबूल होती है। ठीक है, दूसरा कौल क्या है? दूसरा कौल ये है कि ये साअत जो है वो जुमे के दिन के आखिरी वक्त, यानी असर की नमाज से लेकर गुरूब आफ्ताब तक के जो है वो किसी भी वक्त में ये साअत आती है। ठीक है, यानी ये वक्त होता है जब क्या होती है, हर दुआ कबूल होती है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह जो है वो मशहूर आलिम है बरे सग़ीर के शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, ये फरमाते हैं कि जो रिवायत है ये सही है कि हज़रत जो है वो
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن کسی خادمہ کو حکم دیتی تھیں کہ جب جمعے کا دن ختم ہونے لگے تو ان کو کیا کر دی جائے، خبر کر دی جائے، تاکہ وہ اس وقت ذکر اور دعا میں مشغول ہو جائیں۔ یعنی اس چیز سے، اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو دوسرا قول ہے، دوسرا قول کیا تھا کہ یہ جو وقت ہے یہ جمعے کے دن کے آخری وقت میں جو ہے وہ آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی عصر کی نماز سے لے کے غروب آفتاب تک۔ تو یہ قول جو ہے اس روایت سے کیا ہے، ٹھیک ہے، اس روایت کے اس میں جو ہے وہ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ قول کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج تک جو ہے وہ امت کے علماء اور بزرگان دین کا یہی معمول ہے کہ وہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کی نماز تک کیا کرتے ہیں، ذکر اور دعا میں، تلاوت قرآن میں یا پھر وعظ و نصیحت میں جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں، تاکہ وہ قیمتی لمحات حاصل ہو جائیں جس میں کیا ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے طالبان، اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں نماز جمعہ۔ جمعے کی تمام فضیلتیں ہم نے پڑھ لی کہ جمعہ جو ہے وہ کیوں افضل ہے، جمعے کا دن کیوں افضل ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہم پڑھ چکے۔ اب ہم یہ پڑھتے ہیں نماز جمعہ کی تعریف، ٹھیک ہے، کہ یہ نماز جمعہ ہے کیا اصل میں۔ تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں اس کی لغوی تعریف، پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے جو لفظ جمعہ ہے یہ کس لفظ سے ماخوذ ہے، اجتماع سے ماخوذ ہے، اور اجتماع کے معنی کیا ہیں، جمع ہونے اور ملنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ نماز جمعہ میں مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ مختلف مساجد میں جمع ہو کر کیا کرتی ہے، جماعت کے ساتھ اکٹھے نماز ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے جو ہے چونکہ اس نماز جمعہ میں تمام لوگ جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس نماز کو کیا کہتے ہیں، صلاۃ الجمعہ، یعنی نماز جمعہ، ٹھیک ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ شرعی تعریف کیا ہے، فقہ کے اصطلاح میں نماز جمعہ کسے کہتے ہیں کہ نماز سے جمعہ سے مراد وہ دو فرض رکعتیں ہیں جو جمعے کے دن جہری قرات کے ساتھ ظہر کے وقت میں باجماعت ادا کی جاتی ہیں، اور اس سے پہلے 2 خطبے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شریعت کے اصطلاح میں نماز جمعہ کون سی نماز ہے، وہ 2 فرض رکعتیں جو کس دن ادا کی جاتی ہے، جمعے کے دن، کون سی قرات کے ساتھ، جہری قرات کے ساتھ، کس وقت میں، ظہر کے وقت میں، کیسے، باجماعت ادا کی جاتی ہیں، اور اس سے پہلے 2 کیا بھی ہوتے ہیں، خطبے بھی ہوتے ہیں۔ اس نماز کو کیا کہا جاتا ہے، نماز جمعہ، ٹھیک ہے طالبات۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد کہ نماز جمعہ فرض ہونے کی دلیل کیا ہے۔ دیکھیے نماز جمعہ کا فرض ہونا چاہے وہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ اجماع امت یعنی صحابہ کرام سے بھی جو ہے یہ بات ثابت ہے، نماز جمعہ کیا ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے قرآن سے دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کیا مطلب ہوا کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو نماز کے لیے کیا کرو، جلدی کرو، اور خرید و فروخت کیا کر دو، ترک کر دو، یعنی جس کام میں بھی آپ مشغول ہو اس کام کو چھوڑ دو، کیا کرو، نماز کے لیے جلدی کرو، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں کیا ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں جو فرمایا فاسعوا، یہ کس چیز کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم دینے والا جو ہے وہ صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب امر کا صیغہ اکثر کسی بھی چیز کا حکم دینے کے لیے یعنی اس کو ضروری قرار دینے کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں جمعے کی نماز کے وقت خرید و فروخت کی کیا کی گئی ہے، ممانعت کر دی گئی ہے، منع کر دیا گیا ہے کہ جب جمعے کی نماز کا وقت ہو تو اپنے سارے کام جو ہے وہ کیا کر دو، ترک کر دو، ٹھیک ہے۔ جبکہ خرید و فروخت جو ہے وہ کون سا کام ہے، جائز کام ہے۔ ایک جائز کام کو کسی دوسرے کام کی خاطر چھوڑنے کا جو حکم دینے کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ وہ دوسرا کام جس کی خاطر جو ہے وہ یہ کام چھوڑا جا رہا ہے وہ کیا ہے، فرض ہے۔ خرید و فروخت کیا ہے، جائز ہے، منع نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خرید و فروخت کرنا کیا ہے، جائز کام ہے، اور ایک جائز کام جب دوسرے کام کے لیے منع کر دیا جائے، چھوڑنے کے لیے منع کر دیا جائے، یعنی جیسے نماز جمعہ کے لیے خرید و فروخت کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب
خرید و فروخت ایک جائز کام ہے اور اس کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو دوسرا کام ہے یعنی نماز جمعہ وہ کیا ہے؟ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو نماز جمعہ کی تاکید کے سلسلے میں اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری جو ہے وہ احادیث وارد ہوئی ہیں، اور اسی طرح نماز جمعہ کے چھوڑنے پر جو ہے وہ سخت عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ جمعے کی نماز ترک کر دیتے ہیں یعنی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اس سے باز آ جائیں، کیا آ جائیں؟ کس کو؟ نماز جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، اور اگر وہ باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر کیا کر دیں گے؟ مہر لگا دیں گے، اور پھر وہ اللہ کی عبادت سے بالکل کیا ہو جائیں گے؟ غافل ہو جائیں گے۔ تو یہ نماز جمعہ کو ترک کرنے پر جو ہے وہ کیا ہے؟ وعید ہے۔ کس چیز کی؟ عذاب کی وعید ہے۔ کیسا عذاب ہوگا کہ اگر کسی شخص نے نماز جمعہ کو ترک کر دیا اور وہ اس بات سے جو ہے وہ باز نہ آئے، یعنی وہ ہر دفعہ نماز جمعہ کو ترک کرے، تو اس پر عذاب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر کیا کر دیں گے؟ مہر لگا دیں گے، اور اس مہر کے لگنے کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت سے کیا ہو جائے گا؟ بالکل غافل ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب جو ہے وہ اجماع امت سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیے یہ بات کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ جب سے نماز جمعہ فرض ہوئی اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس نماز کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کو انتہائی اہتمام کے ساتھ ادا فرمایا۔ جب صحابہ کرام نے اس کو انتہائی اہتمام سے ادا فرمایا تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نماز جمعہ کیا ہے؟ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں نماز جمعہ کا حکم، کہ نماز جمعہ کا حکم کیا ہے، کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے نماز جمعہ جو ہے وہ ہر مسلمان مرد پر جو ہے وہ کیا ہے؟ فرض عین ہے، جبکہ اس شخص میں جو ہے وہ واجب ہونے کی، جمعے کے واجب ہونے کی تمام شرائط جو ہے وہ پائی جاتی ہوں، ایسے مسلمان مرد پر نماز جمعہ کا کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ اور نماز جمعہ کو ترک کرنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ، ٹھیک ہے۔ اگر کسی مسلمان مرد جس میں فرض ہونے کی تمام شرائط جو ہے وہ پائی جاتی ہیں اور اس نے نماز کو جو ہے وہ نماز جمعہ کو ترک کر دیا تو یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب نماز جمعہ کی شرائط کیا ہے، یعنی یہ کب فرض ہوتی ہے؟ دیکھیے اس کی جو ہے وہ 6 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ مرد ہونا، کہ نماز جمعہ کس پر فرض ہے؟ مرد پر فرض ہے، عورت پر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری شرط کیا ہے؟ عاقل ہونا، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی شخص پاگل ہے، دیوانہ ہے یا بے ہوش ہے تو اس پر نماز جمعہ کیا نہیں ہے؟ فرض نہیں ہے، بلکہ کس پر فرض ہے؟ عاقل پر فرض ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا، یعنی نابالغ پر جو ہے وہ نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ تندرست ہونا، یعنی بیمار پر جو ہے وہ نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ بیمار سے کیا مراد ہے؟ بیمار سے مراد یہ ہے کہ جو جمعے کے لیے پیدل مسجد تک نہ جا سکتا ہو، یا چلا جانے سے کیا ہو؟ بیماری بڑھنے کا ڈر ہو، ٹھیک ہے۔ کسی بیمار کا ایسا تیماردار کہ جس کے چلے جانے سے بیمار کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہ رہے، تو اس بیمار کو نقصان ہونے کا کیا ہو؟ اندیشہ ہو، تو ایسے تیماردار پر بھی جو ہے وہ نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہم نے کیا پڑھا؟ چوتھی شرط ہے کہ تندرست ہونا، یعنی کہ ایسا مرد جو کیا ہو؟ تندرست ہو، صحیح ہو، بیمار نہ ہو، تو اس پر کیا ہے؟ نماز جمعہ فرض ہے۔ اب اگر وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیمار سے مراد کیا ہے؟ کہ جو مسجد تک پیدل نہ جا سکتا ہو، وہ کیا ہے؟ بیمار ہے، اب اس پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیمار کا کوئی ایسا تیماردار ہو، یعنی اس کی خدمت کرنے والا، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی اس وقت نماز جمعہ فرض نہیں ہے جب اس کو اس بات کا خوف ہو کہ اس کے چلے جانے سے پیچھے بیمار کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو ایسے تیماردار پر یعنی ایسے خدمت گار پر بھی جو ہے وہ کیا نہیں ہے؟ نماز جمعہ بھی فرض نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پانچویں شرط ہے نابینا نہ ہونا، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نابینا جو خود مسجد تک بلا تکلیف نہ جا سکتا ہو، یعنی بغیر کسی تکلیف کے خود
بغیر کسی سہارے کے مسجد تک نہ جا سکتا ہو، وہ کیا ہے؟ نابینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابینا اذان کے وقت مسجد میں ہو، ٹھیک ہے، یا ایسا نابینا ہو جو بلا تکلیف بغیر کسی مدد کے راستوں میں چلتا پھرتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس پر کیا ہے؟ نماز جمعہ فرض ہے۔ یعنی ایسے نابینا بھی ہوتے ہیں جو بغیر کسی سہارے کے چل نہیں پاتے، ٹھیک ہے، یعنی راستوں میں بھی نہیں چلتے، تو اس پر نماز جمعہ کیا نہیں ہے؟ فرض نہیں ہے۔ لیکن ایسا نابینا جو بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی مدد کے راستوں میں چلتا پھرتا ہو، تو اس پر کیا ہے؟ نماز جمعہ فرض ہے۔ یا پھر ایک ایسا نابینا جو اذان ہو رہی تھی نماز جمعہ کی اور وہ اس وقت کہاں موجود تھا؟ مسجد میں، تو اب اس پر نماز جمعہ کیا ہے؟ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹی شرط کیا ہے؟ شہر میں مقیم ہونا، ٹھیک ہے، یعنی جو مسافر ہے اس پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں، 6 شرائط ہم نے پڑھ لی کہ ایک مسلمان کے اندر یہ تمام شرائط ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان شرطوں کے نہ پائے جانے کے باوجود نماز جمعہ پڑھ لے تو اس کی جمعے کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے جس میں ان تمام شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جاتی ہو، پھر بھی وہ نماز جمعہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کو ظہر کی نماز نہیں پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر یا کوئی عورت یا کوئی نابالغ، ٹھیک ہے، جمعے کی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر یہ لوگ جمعے کی نماز نہ پڑھیں تو پھر کیا کرنی ہوگی؟ ان کو ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح عورت کے لیے اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نماز جمعے کی شرط کیا ہے؟ کہ مرد ہو، مرد پر نماز جمعہ فرض ہے، عورت پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر عورت کے لیے جو ہے وہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ایسے نابالغ لڑکے جن کی عمر کتنی ہو؟ 10 سال ہو چکی ہو، ان کو جمعے کی نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ تو یہ ہم نے نماز جمعہ کے فرض ہونے کی 6 شرائط پڑھ لی کہ اگر جو ہے وہ کسی شخص میں جو ہے وہ ان تمام شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو اس کی نماز جمعہ کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی۔ تو پھر وہ نماز جمعہ کے بجائے کون سی نماز پڑھے گا؟ ظہر کی نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس میں ان تمام شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جا رہی تھی اور اس نے وہ نماز جمعہ پڑھ لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو ظہر کی نماز نہیں پڑھنی ہوگی۔ کلیئر ہو گئی بات سب کو؟ تو یہ ہمارا جو ہے وہ یہاں پر سبق مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس چیپٹر کا، اس ٹاپک کا اچھی طریقے سے مطالعہ کرنا ہے اور جو عملی کتاب میں اس کے سوال جواب ہیں ذرا اس کا بھی مطالعہ کیجیے گا اور اس کے جوابات بھی نکال لیجیے گا۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو PDF دی جائے گی آپ اس میں سے ٹیلی کر لیجیے گا، ٹھیک ہے طالبات؟ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔